अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब की ये तहरीर मदारिस के ज़िम्मेदारान और मुहतमिमीन की अक़ल ठिकाने लगाती है। मौलाना लिखते हैं कि काश मुझे ये ना लिखना पड़ता कुछ बातें दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारों से। ये शव्वाल का महीना है। आम तौर पर हमारे मदारिस में रमज़ान मुबारक की तवील तातीलात के बाद ईद उल फित्र के पहले अशरे में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कदीम दाखिलों की तजदीद और जदीद तलबा के दाखिलों की तकमील से होता है। दिल चाहा कि इस मौके पर कुछ बातें मदारिस के ताल्लुक़ से हो जाएं। क़ारीन किराम इस तहरीर को इस जज्बे से पढ़ें कि इसका लिखने वाला मदारिस ही का परवरदा है और उसने मदारिस के हालात का करीब से मुशाहदा किया है। उसकी निगाहों के सामने वो मदारिस भी हैं जो पूरे इखलास, दियानत व अमानत के साथ तालीम व तदरीस में मसरूफ़ हैं और जिनकी खिदमात से कोई कोर चश्म ही इनकार कर सकता है। और वो मदारिस भी हैं जो महज इमारतों की शक्ल में नज़र आते हैं और जहाँ तालीम व ताल्लुम का फ़ुक़दान है। ये चंद सतरें जज्बे खुलूस से लिखी गई हैं और इस तहरीर को इसी जज्बे के पस मंज़र में पढ़ा जाना चाहिए। अगर मदारिस अरबिया इस्लामिया के मुताल्लिक़ ये कहा जाए कि वो हिफाजत दीन के मजबूत किले और इशाअत इस्लाम के मुअस्सिर वसीले हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई मुबालगा नहीं होगा। मदारिस के इस किरदार का एतराफ़ अब अपने गैर भी करने लगे हैं। आज मुल्क में तंग नज़र और मुतासिब हिंदू तंजीमों की तरफ से भी मदारिस के ख़िलाफ़ जो सदाए एहतजाज मुसलसल सुनाई देती है, दरअसल वो मुस्लिम मुआशरे में मदारिस के बढ़ते हुए असरात से खौफज़दा होने का रद्द-ए-अमल है। इसमें शक नहीं कि मदारिस ने हर जगह अपनी गिरफ्त मजबूत बना रखी है। हद यह है कि हुकूमत हिंद की वजारत सेहत के अफसरान भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए उलमा इस्लाम और ज़िम्मेदारान मदारिस के अपीलों का सहारा लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उलमा की पेश कदमी के बग़ैर मुस्लिम आवाम इस मुहिम की मोतबरियत और इफादियत तस्लीम नहीं करेंगे। एक तरफ मदारिस की अहमियत और हमागिरियत का यह आलम है, दूसरी तरफ मुस्लिम आवाम से उलमा की दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हमारे मदारिस के ज़िम्मेदारान आवाम से उसी वक्त राब्ता कायम करते हैं जब उन्हें उनके पेश कीमत ताउन की ज़रूरत होती है और अब ऐसे मौक़े भी कम आते हैं। बहुत से बड़े मदारिस, बल्कि बड़े मदारिस की क़ैद लगाना गलत है, छोटे छोटे मदरसे भी अब मकामी इमदाद पर कम भरोसा करते हैं और तामीर और तरक्की के नाम पर दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, अफ्रीका, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के मालदार मुसलमानों के दरवाज़ों पर दस्तक देने में ज़्यादा लुत्फ़ महसूस करते हैं। यही वजह है कि आवाम के तईं मदारिस की बेनियाजी और उनका इस्तिग़ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मदारिस के कामों पर गहरी नज़र रखते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आवाम तो मदारिस के और उलमा के करीब होना चाहते हैं और वो अपने हर मामले में उन्हीं की तरफ देखते हैं, मगर उलमा हैं कि अपने खौल में बंद होते जा रहे हैं। आम तौर पर यह देखा गया है कि जिस जगह मदरसा कायम है उस जगह के आवाम से एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत दूरी बनाकर रखी जाती है ताकि वह इसके निज़ाम में दखल अंदाजी ना कर सकें या वह इसके कमज़ोर पहलुओं पर उंगली ना उठा सकें। हद यह है कि अगर मुस्लिम आवाम में दीनी एतबार से कुछ काबिल गिरफ्त अयूब पाए जाते हैं तो उन्हें भी इस खौफ से नज़रअंदाज किया जाता है कि कहीं वो लोग नाराज़ ना हो जाएं और मदारिस पर तनकीद ना करने लगें। मदारिस की शुरा में बाहर के लोग ज़्यादा रखे जाते हैं और मकामी लोगों में भी खुशामद पसंद और जी हुजूरी करने वालों की तरजीह दी जाती है। बाज़ मदारिस तो अपने दस्तूर असासी की सराहत के बावजूद किसी मकामी शख्स को अपनी मजलिस शुरा या मजलिस मुंतज़िमा का रुकन बनाना पसंद नहीं करते। इसके पस मंज़र में सिर्फ यही खौफ दामनगीर रहता है कि कहीं मकामी लोग इंतज़ाम में दखील न हो जाएं। हालांकि मदारिस की इफादियत का दायरा बढ़ाने के लिए मकामी अफराद को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आज सूरत हाल ये है कि हमारे मुतवस्तित दर्जे के उलमा किराम से बम्बई, बेंगलोर, मद्रास और हैदराबाद जैसे शहरों के मुसलमान ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और सफ़े अव्वल के उलमा किराम से बरतानिया, कनाडा, अफ्रीका और अमेरिका के मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है, जबकि छोटी छोटी बस्तियों के मुसलमान उनकी एक झलक पाने से भी महरूम हैं। बाज़ हक़ाइक़ तल्ख़ होते हैं मगर उन्हें महज इसलिए नज़रअंदाज कर देना गलत होगा कि वो तल्ख़ हैं। दवाओं की तलख़ी के बावजूद सेहत याबी के लिए
ان کو حلق سے نیچے اتارنا ہی پڑتا ہے۔ اسی اصول کے سامنے رکھ کر آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے۔ مدارس کی عظمت، تقدس، اہمیت اور ہماگیریت کے تمام تر اعتراف کے بعد ہمیں یہ کہنے میں تعمل نہیں کہ اب مدارس کو صنعت کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ایک مدرسے کے پہلو سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا مدرسہ جنم لے رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں میں 2-3 مدرسوں، ایک ایک قصبے میں 4-5، ایک ایک شہر میں 10-20 مدرسوں کا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر بھی یہ صورتحال گوارا کی جا سکتی ہے اگر یہ تمام مدارس مربوط ہوں اور ان کا دائرہ کار محدود و منقسم ہو۔ بدقسمتی سے ہر مدرسہ جامعہ یعنی یونیورسٹی اور ہر مکتب دارالعلوم ہے۔ منافست اور مسابقت کے نام پر، رقابت اور رقابت کے نام پر سطحی اختلاف کا دورہ ہے۔ ہر مدرسے میں موقوف علیہ اور دورے کی تعلیم ہے، خواہ طلبہ کی تعداد 2-4 سے متواجد نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن معیار تعلیم رو بزوال ہے۔ اساتذہ اور ذمہ دار حضرات ان طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سختی سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ کہیں یہ معدود چند طلبہ بھی گھبرا کر رخصت نہ ہو جائیں۔ رخصت ہو جانے والے طلبہ کے لیے درمیان سال میں بھی بہت سے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ پڑوس کا مدرسہ انہیں بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے مدارس کی سرگرمیوں کا نظارہ کرنا ہو تو شوال کے مہینے میں دیوبند کا سفر کر لیجئے۔ یہاں در و دیوار پر ضرورت طلبہ کے لیے اشتہارات معلق نظر آتے ہیں اور ان میں طرح طرح کی سہولتیں اور وظیفوں کا اعلان پورے زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ ان کے مدرسوں میں داخلہ لے سکیں۔ اس کے لیے نہ کوئی ضابطہ ریکارڈ بنتا ہے، نہ وضاقتہ دیکھی جاتی ہے، نہ صلاحیت پرکھی اور جانچی جاتی ہے۔ ہر طالب علم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت میں داخلہ لے لے۔ حد یہ ہے کہ سال دوم اور سال سوم کے طالب علم درمیانی جماعتوں کی خلیج عبور کر کے سال ہفتم اور سال ہشتم میں پہنچ کر فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں۔ تعلیمی معیار کی بلندی کی خاطر مدارس میں داخل ہونے والے طلبہ کے لیے ضابطوں کو سخت تر بنانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ یہاں چھان پٹک کر طلبہ کو لیا جاتا ہے اور اب کچھ ایسا ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ سفارش کے راستے تقریباً مسدود ہو گئے ہیں۔ صرف باصلاحیت طلبہ ہی کامیابی کی بنیاد پر داخل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کامیاب طلبہ بھی تقابل کے ضابطوں کی سختی کے باعث محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہر کامیاب طالب علم کو داخل ہونے کا حق ہے۔ اس کے لیے رہائش گاہوں اور درسگاہوں کی تنگی اور اساتذہ کی کمی کو بہانہ نہ بنانا چاہیے، اس لیے کہ دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کی جس بے پناہ دولت سے نوازا ہے، اس کے پیش نظر یہ عذر کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے۔ بات مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد کی چل رہی تھی۔ بعض بستیوں میں یہ تعداد خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ خود دیوبند میں دیدہ اور نادیدہ مدرسوں کی تعداد سینکڑوں سے پار کر چکی ہے۔ کئی مدرسوں میں درس نظامی کی تعلیم ہے۔ 2-3 مدرسے ایسے ہیں جو بڑے مدرسوں سے نکالے جانے والے حضرات نے قائم کر لیے ہیں۔ کئی مدرسے اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ ان کے بانیین کو ان مدارس مستقبل سے خوش گمانی نہیں ہے جن سے وہ اس وقت وابستہ ہیں۔ یہ صورتحال صرف دیوبند ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ یہ نظارہ عام ہے۔ کسی بھی مدرسے میں ذمہ داروں یا استاذوں کا اختلاف ایک اور مدرسے کا سنگ بنیاد رکھوا دیتا ہے۔ یوپی کے ایک قصبے میں اس طرح کے تنازعات نے کم از کم 10-12 مدارس قائم کرا دیے ہیں۔ تقریباً ہر مدرسے میں دور حدیث تک تعلیم ہے۔ تقسیم دارالعلوم کی قضیہ نامرضیہ کے بعد اب یہ رجحان عام ہو رہا ہے کہ مدارس کے بانی اور مہتممین زمینوں اور عمارتوں کو سرکاری دفاتر میں اپنے یا اپنے بچوں کے نام رجسٹرڈ کرا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوف دامنگیر ہے کہ کہیں فریق مخالف ان کے مدرسے پر قابض نہ ہو جائے۔ اگر زمین کی ملکیت اپنے نام ہوگی تو قبضہ آسان نہ ہوگا، اور اگر قبضہ بھی ہو گیا تو عدالتی کارروائی سے انخلا ممکن ہے۔ یہ رجحان مذموم ہے اور اس کی بیخ کنی کی جانی چاہیے، ورنہ قوم کے سرمایہ سے چلنے والے یہ مدرسے ذاتی ملکیت بن کر رہ جائیں گے۔ اہل شہر کے مداخلت کا خوف مدرسے کے بانیین کو شہر سے کئی میل دور مدرسے قائم کرنے پر اکسا رہا ہے، جہاں ہر طرح کی تنقید اور ہر طرح کی دخل اندازی سے بے نیاز ہو کر کام کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ حالانکہ مدرسے عوام کے لیے بن رہے ہیں، ان کی اصلاح و فلاح کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں،
انہی کے درمیان ہونے چاہیے تاکہ ان کے بچے زیادہ سے زیادہ ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ خود بھی اپنے دینی معاملات میں آسانی کے ساتھ ذمہ داروں سے رجوع کر سکیں۔ اللہ ہے کہ شہروں میں مناسب جگہوں کا فقدان ہو، عوام سے مدارس کی دوری اور اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں ہے، اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج مدارس پر عام مسلمانوں کی زبان دراز سے دراز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن میں سے بعض غلط فہمی پر مبنی ہیں اور بعض ناقابل تردید حقائق پر۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، ان کے ازالے کی ضرورت ہے۔ مدارس کا قدیم شعار سادگی رخصت پذیر ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے مدرسے سر بفلک اور عالیشان عمارتوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں۔ شاندار اور بلند و بالا محرابی دروازے، پرشکوہ دفتر اہتمام اور ضرورت سے زیادہ وسیع اور منقش محراب و منبر اور در و دیوار پر مشتمل مسجدیں، معتمین حضرات کا کر و فر، مدرسین اور طلباء کی مسکینی اور لاچاری، یہ مناظر کسی بھی شخص کو کچھ نہ کچھ کہنے پر اکساتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مدرسوں کی تعمیرات میں سادگی اور پختگی ملحوظ ہو، محتمم حضرات اسلاف کا نمونہ بنیں اور عوام کی خیرات و زکوٰۃ کا معتد بھی حصہ تعمیراتی عجوبوں کے بجائے نادار طلباء اور ضرورت مند اساتذہ پر خرچ ہو۔ ذمہ دار ان کو اپنے نظام کو صاف و شفاف اور کھلا بنانا چاہیے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ عام اعلان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی وقت یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم کہاں سے کتنا لا رہے ہیں اور کس جگہ کس قدر خرچ کر رہے ہیں۔ مدارس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے مالیاتی نظام کو اسوہ اور نمونہ بنا کر چلیں، جہاں بڑے منصوبے شورا کی مرضی کے بغیر قابل عمل نہیں ہوتے اور معمولی اخراجات کے لیے بھی اہتمام کی منظوری لازمی ہوتی ہے اور ہر چھوٹے بڑے شخص کو حسابات کا گوشوارہ داخل کرنا پڑتا ہے۔ دارالعلوم جیسے مدارس میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو اپنی مرضی سے رقم نکال کر خرچ کر سکے، جبکہ چھوٹے مدارس میں محتمم حضرات ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ہر مواخذے سے بے خوف اور ہر طرح کی جواب دہی سے آزاد اور بالاتر۔ عام طور پر مدارس کو جو چندہ حاصل ہوتا ہے اس کی ایک بڑی مقدار زکوٰۃ اور صدقات واجبہ پر مشتمل ہوتی ہے، جن کا مصرف بلا شبہ غریب و نادار طلباء ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والا بڑا سرمایہ تعمیرات پر بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں تملیغ کر کے اور کہیں تملیغ کے بغیر۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس سرمایہ سے طلباء کے طعام و قیام اور وظائف وغیرہ کا معقول و بہترین نظم کیا جائے اور اسے ان کی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ گجرات کے مدارس کو چھوڑ کر ہر جگہ ابھی تک کھانے اور رہنے کا وہی پرانا نظام چلا آ رہا ہے جو اب سے 100-150 برس پہلے قائم ہوا تھا۔ کیا اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے جبکہ زمانے کے تقاضے بدل چکے ہیں اور طباع آسائش پسند اور آرام طلب ہو گئی ہیں؟ اگر طلباء کے سونے کے لیے ہر کمرے میں تخت یا پلنگ بچھائے جائیں یا ان کے کھانے میں دال اور شوربے کے ساتھ ساتھ چاول اور سبزی اور گاہے بگاہے مرغ و ماہی بھی شامل کی جائے تو کیا اس نظام سے کسی دینی اصول کی خلاف ورزی لازم آئے گی؟ دوستو، اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔